बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफुर्रहमान। उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और बताता चलूँ कि आज मारकाए हक़ व बातिल जंगे बदर जो 17 रमज़ानुल मुबारक को लड़ी गई, इस्लाम के हवाले से जो पहली जंग लड़ी गई पूरी दुनिया में, वो जंगे बदर थी। और यही मारकाए हक़ व बातिल था जहाँ हक़ वाज़े हो गया, बातिल जो है उसको ख़त्म हो गया और हक़ जो है वाज़े होकर उभर कर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह देखें तो उसी जंग का, पहली जंग का, और जो दीन इस्लाम के लिए जंगें लड़ी गई उन्हीं का नतीजा है कि आज हम मुसलमान बैठे हैं। तो जंगे बदर 17 रमज़ानुल मुबारक जहाँ पर 313 लड़ने वाले थे, आगे दुश्मन जो थे वो 1000 से भी ज़्यादा थे। इनके पास सरो सामान भी बहुत कम था, उनके पास बहुत ज़्यादा सामान था, लेकिन फिर भी हक़ की फतह हुई। और 17 रमज़ानुल मुबारक यौम विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीक़ा आपको कहा जाता है, क्यों? सिद्दीक बेटी की सिद्दीक़ा बेटी। आप जो है आपका जो है विसाल जो है वो 17 रमज़ानुल मुबारक को है, तो आपके हवाले से भी आज का यौम है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है मसलकी हक़ आले सुन्नत की जान पहचान उस्ताद उलमा, कई उलमा जिनके शागिर्द हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना पसंद फरमाया है, तदरीस पसंद फरमाई है, और उलमा जो हैं बहुत ज़्यादा इनके शागिर्द हैं। उस्ताद उलमा मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक अहमद नक्शबंदी मुजद्दी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएं, आप खैरियत से? अल्लाह रसूल का बड़ा एहसान। आप सुनाएं, 17 रोज़े गुजर चुके हैं, क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको इस रमज़ान ट्रांसमिशन पर आज 17 रमज़ान मुबारक तक जो प्रोग्राम हुए उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख्वाहिशात और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्लेटफार्म को मज़ीद बरकतें और चार चांद नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम है, रमज़ान मुबारक खैरियत से गुज़र रहा है और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये रमज़ान मुबारक अहले इस्लाम के लिए सरबुलंदी का साल। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। यकीनन मसरूफियात तसनीफ़ के हवाले से, तदरीस के साथ साथ तसनीफ़ के हवाले से भी आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इनके साथ नाजरीन चक जुमरा की सरजमीन से हसीन लबो लहजा आवाज़ो अंदाज लिए हुए जनाब ताज कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ जो दरस निज़ामी भी कर रहे हैं और बहुत प्यारे नकीब हैं मोहम्मद बाबर नौशाही साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत की सुनाए? बिल्कुल ठीक। आइए नाजरीन, मैं चाहता हूँ कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से आज की नशिस्त बज़म का बाकायदा आगाज़ किया जाए। ताज कादरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, कलाम शामिल करेंगे। उसके फ़ौरन बाद आज की जो हमारी नशिस्त है जंगे बदर के हवाले से और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सजदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी सीरत के हवाले से, क्योंकि आपका यौम भी है, आपका विसाल का जो यौम है वो 17 रमज़ान है, उस हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। जी ताज भाई। गुलाम है में जब सैयदुल वरा के चले गुलाम है जब सैयदुल वरा
لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لوائے حمد کے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے. اور نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام عرش میں. واہ واہ. جناب تاج قادری صاحب نے بہت پیارا کلام نصیر اللہ جل شانہ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین آئیے سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں. سر آج کا دن جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کے حوالے سے ہے, تو پہلا سوال جو ہے یہی رکھنا چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے اس میں سے جہاد کے حوالے سے ہمارے لیے کیا درس ہے, کیا رہنمائی ہے, کیا فرمائیں گے پہلے اس حوالے سے, پھر جنگ بدر کی جانب بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی والدیک وآلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سبحان اللہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مکمل نمونہ کمال ہے. بے شک زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے کئی روشن پہلو اور ہدایت موجود نہ ہو. حضور علیہ السلام نے اور جو آپ نے سوال کیا کہ جہاد کے حوالے سے جو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے جی اس میں ہمارے لیے کیا پہلو ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ اسلام اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جو جد و جہد فرمائی اس کو جہاد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. بے شک. اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس حوالے سے بڑی اچھی تربیت فرمائی، اور امت مسلمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جہاد کا درس لیا، وہ پیغام لے کر، وہ جہاد کا جذبہ لے کر پوری دنیا پر انہوں نے یہ اسلام کو سر بلند کرنے کی بے شک. کوشش کی، واہ واہ سبحان اللہ. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اقوام عالم میں اسلام ایک ایسے اہم مقام پر کھڑا ہے، اور وہ وقت انشاءاللہ العزیز قریب ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے واہ. کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، جو در حقیقت اللہ کا دین ہے، وہ پوری دنیا پر غالب آئے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لوگ صحابہ کرام سے لے کر واہ واہ. آج تک جی اپنی اپنی اولادوں کو اپنے اپنے حلقہ اثر میں، اپنے اپنے شاگردوں میں جی اور اپنے اپنے مریدین میں جہاد کی تربیت کو ایک لازم جو سمجھ کر واہ واہ اس کی تربیت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ ہمارے اسلاف بزرگوں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو جہاد کی اس طرح تربیت دیتے تھے جس طرح قرآن پڑھنا سکھاتے تھے. واہ واہ واہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے وہ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اپنا جہاں مال اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، واہ واہ. وہاں اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش اللہ کریں. اللہ اللہ. ان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، بے شک. اور وہ جذبہ جو اسلاف کرام بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اس امت نے سیکھا، جی وہ جذبہ آج بھی قائم ہے. اور اس جذبے کا قائم رہنا میں سمجھتا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ایک روشن پہلو ہے. بے شک. اور اس کا دوسرا بھی حیثیت دوسری طرف سے بھی دیکھیں اس کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوات اور جہاد کا جو آپ نے درس دیا ہے، جی جی اس کا اہم پہلو، اور میں آج غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں بہت اچھے. اس حوالے سے کہ بعض مستشرقین جی جی اور بعض غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام نے آ کر جنگ و قتال کا میدان گرم کر دیا اللہ اللہ. اور ہر طرف خون کی ندیاں بہا دیں. آج میں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں. جی جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 سال تک آپ نے غزوات مبارکہ میں شرکت فرمائی. جی ان سارے 11 سالہ غزوات کی تعداد 69 بنتی، ٹھیک ہے. کم و بیش بھی ہو سکتا ہے. جی ان غزوات مبارکہ میں اگر کوئی بھی آدمی اس کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لے، کتنے بندے دونوں جانبوں سے قتل ہوئے؟ اللہ اکبر. 259 صحابہ کرام، جی جی اور کل جو دونوں اطراف سے اہل حق کے اور باطل کے جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد 1140 بنتی. صرف اللہ اکبر. 1140. یہ 11 سالہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے غزوات کے اندر جاں بحق ہونے والے اور شہید ہونے والے صحابہ کرام چونکہ شہید ہوئے، جی جی ان کی یہ لسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آج جو اقوام اپنے آپ کو بڑی مہذب کہتے ہیں جی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی تہذیب کی دنیا میں رہ رہے، ٹھیک ہے. ان کی اگر آپ صرف دو عظیم جنگیں اٹھا کر دیکھ لیں، ٹھیک. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، جی ان کے نتیجے میں اس قوم کو کیا ملا؟ ان کے نتیجے میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے اللہ اکبر. جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں. اور ابھی چند سال پہلے تک آپ نے بڑے بڑے دیکھا کہ سپر پاور نے جنگیں لڑیں، اور ان جنگوں لڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ عراق پر اٹیک ہوا، جی لاکھوں مسلمان شہید ہوئے. بے شک. افغانستان میں لڑائی ہوئی، بہت واہ. لاکھوں مسلمان ایسے ہی. شہید ہوئے، لاکھوں لوگ کام آئے. اسلام کا جو جہاد کا نظریہ ہے وہ لوگوں کو مارنے کا نہیں. اللہ اکبر. اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے وہ ہے اہل حق اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. بے شک. واہ واہ. اور وہ بلند کر کے صحابہ کرام نے دکھایا. بے شک.
اس دور میں جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے، جی جی میرا ایک سوال ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم، یہ صرف 2 جنگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے 2 کروڑ سے زائد انسان موت کے گھاٹ اتر گئے، اور ان جنگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج بھی ناگاساکی ایسے ہی ہے، اور ہیروشیما آج بھی وہ مفلوج ہے، بے شک ایسی خطرناک انہوں نے اسلحہ وہاں استعمال کیا جی جی کہ آج بھی وہ انسان اپاہج ہو چکے، اور کھیتیاں سرسبز و شاداب جو ہے وہ سارے میدان بن گئے، بے شک ہر طرف آگ کا سمندر ہے، اور لوگ اس نتیجے سے کیا لیا ان 2 جنگوں سے؟ اللہ دیوار برلن، بے حیائی، فحاشی، اریانی، ظلم کا بازار گرم کیا گیا۔ بلکہ آپ جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ ہسپتالوں پر بمباری کی گئی، جو مذہبی مقامات ہیں، مدارس اور مساجد اور مزارات اور جو بھی مذہبی مقامات، ان کو نشانہ بنایا گیا، جی اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار قسم کے ظلم و تشدد کا بازار پھر گرم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جہاد کا نظریہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، جو ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے ہے، وہ انسانی جانوں کے ضیاء کا نظریہ نہیں ہے۔ بہت اچھے، چلیں اسی کے ریلیٹڈ ایک اور سوال کر لیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل اسلام بلکہ اقوام عالم کو کون سے جنگی قوانین، اصول و ضوابط عطا فرمائے ہیں یا فرماتا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جنگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو ذاتی طور پر لڑی جاتی ہے، اپنے ذاتی اناد کو ختم کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے، اور ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو اقوام عالم کو سدھارنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی دیکھو نا، جسم میں خدا نخواستہ کسی کے اگر کوئی ناسور بن جائے یا پھوڑا بن جائے جی تو نشتر سے اس کو کاٹ کر باقی جسم کو بچایا جاتا ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ، اور اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے وہ بھی یہی ہے کہ اسلام کی جنگ کرنے کا مقصد دنیا سے ظلم کو مٹایا جائے، اللہ دنیا سے بربریت کو مٹایا جائے۔ ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا، واہ، ایسی پیاری سیرت عطا فرمائی، سبحان اللہ، صرف اہل حق کو نہیں جی جی، بلکہ پوری اقوام عالم کو حضور نے جنگی قوانین بھی بتائے کیا بات، کہ جنگ لڑنی ہے تو کس طرح لڑنی ہے۔ بے شک، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ کرنے کے اصول سکھا رہے تھے۔ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میرے صحابہ، جنگ میں تم جا رہے ہو، خبردار کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، اللہ اکبر، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیا بات، کسی مذہبی رہنما کا گلا نہیں کاٹنا، اللہ اکبر، اور ان کے کسی فلاحی ادارے کو ختم نہیں کرنا۔ جی فلاحی ادارے میں مساجد، مدارس، ہسپتال، مذہبی عبادات کی جگہیں، جی جی اور جی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر فرمایا کسی جانور کو نہیں مارنا، کیا پیغام ہے، واہ واہ، کیا اور حضور بات ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کسی کھیتی کو تباہ نہیں کرنا، جی کسی درخت کو نہیں کاٹنا۔ ٹھیک ہے، ایسا حسین سیرت کا پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے اصول میں بھی ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی عملی تصویر جو ہے وہ زمانے کے سامنے پیش کی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے صحابہ کرام کا حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک جھاڑی کے قریب ایک کتیا نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر آئے، ایسا ہی ہے، واہ حضور واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری سے اتر کر اس کتیا کے بچوں کو دیکھا اور 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ اللہ فرمایا صحابہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، کیا بات اتنا ہے، عظیم کیا لشکر آ بات رہا ہے، ہے، اللہ گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور اس میں ساز و سامان بھی ہے، وہ لشکر مکہ فتح کرنے جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتیا کے بچوں کو نقصان ہو جائے، تم یہاں کھڑے ہو کر پہرا دو، اور لشکر جب یہاں آئے تو انہیں 2 حصوں میں پاٹ کر گزار دو، تاکہ یہ اللہ کی یہ مخلوق ہے، یہ سلامتی کے ساتھ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکے۔ اس سے بڑا امن کا پیغام اور اس سے بڑا کائنات میں جنگ کا اصول اگر کسی کے پاس ہے، جنیوا میں بہت کچھ جناب یہ چارٹرڈ سین ہوئے، یہ دستخط ہوئے کہ جنگ کے یہ اصول ہے، یہ سارے کے سارے اصول میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے۔ اچھا سر، ایسے کر لیتے کیونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے، تو مارکہ جو حق و باطل ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جنگ بدر، اس کے اسباب کیا ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
جنگ بدر کے اسباب میں سب سے پہلا سبب اگر ہم واہ واہ، دیکھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری روئے زمین کو ظلم، جبر، تشدد، جاہلیت سے پاک کرنے کا بہت پروگرام اچھے، بنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس کے پاس طاقت تھی وہ اپنے علاقے کا ڈکٹیٹر بنا ہوا تھا، کسی انسان کے حقوق نہیں تھے، کسی غلام کے حقوق نہیں ہے، اور ہر طرف بربریت ہے، ظلم ہے، انسانیت پسی ہوئی ہے۔ اس پسی ہوئی انسانیت کو ابھارنے کے لیے، ایک حقوق دینے کے لیے بہت اچھے، میرے بہت آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جہاد کا قدم اٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیز دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے سارے کافر، جب حضور 13 سالہ مکہ المکرمہ میں تشریف فرما رہے جی تو کافروں کی طرف سے ہر ظلم آزمایا گیا، جی، ہر تشدد کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، اللہ، بلکہ ان صحابہ کرام کو سولیوں پر لٹکایا گیا، حضرت سمیہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مالک کہتا ہے صبر کرو۔ ہجرت ہو گئی مدینہ طیبہ کی طرف، جی اب کافروں نے وہاں بھی اہل اسلام کو چین نہیں لینے دیا، ٹھیک ہے، کبھی کوئی ان کے خلاف سازش، کبھی کوئی ان کے خلاف سازش۔ اب مکہ میں سازش یہ تیار ہوئی کہ مکہ کے ہر گھر کے افراد مال تجارت ایک جمع کریں جی اور ان میں اپنا حصہ ڈالیں، حصہ ڈال کر ایک مجموعی طور پر مکہ والے تجارت کریں گے، ٹھیک ہے، اس تجارت سے جتنا بھی نفع ہوگا، جی جتنا بھی مال آئے گا، وہ جتنی آمدن ہوگی، وہ ساری کی ساری ایک جگہ جمع کر کے ایک منظم فوج تیار کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس فوج کو تیار کر کے ہر قسم کا اسلحہ ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کر کے اللہ اہل حق کی آواز کو دبا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا محبوب مکہ المکرمہ والے یہ سازش کر رہے ہیں، لہٰذا جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ واہ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب مکہ سے 2 قسم کے قافلے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تجارت کا قافلہ اور ایک جنگ کا قافلہ، جی ان 2 قافلوں میں سے ایک قافلے پر فتح اور نصرت کا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے فرمایا کہ آج کفر ننگا ہو کر ہمارے سامنے آنے کے لیے پورے پروگرام کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ وہ سامنے آ رہا اللہ، ہے، اللہ، لہٰذا جتنے بھی اہل حق ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کی سربلندی کے لیے نکلیں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو نکالا۔ جی جی کیا بات ہے۔ اچھا سر دیکھا جائے تو ایک طرف 313 ہے، دوسری طرف 1000 سے زیادہ، ادھر بے سر و سامان، ادھر سامان سے لیس، ادھر تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، کسی کے پاس چھڑی ہے تو وہ بھی جہاد کے لیے نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر دیکھا جائے تو پورے سر و سامان پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو کیا فرمائیں گے کہ اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے اس کے پیچھے کون سا راز ہے، کیا اسباب ہے، اس حوالے سے کیا اللہ فرمائیں؟ تعالیٰ کی حکمتیں بے شمار ہوتی ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن جو ظاہری فتح و نصرت کے اسباب ہمیں نظر آتے ہیں نا، جی جی اس میں اگر میں آپ پر اپنی پوری بات کا خلاصے کے طور پر آغاز میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے نا حضور کے غلاموں کو، جی جی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کا جذبہ تھا۔ واہ واہ واہ، وہ عشق کی لازوال داستانیں جو صحابہ کرام نے رقم کی جی غزوہ بدر میں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، غزوہ بدر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے، ایسا ہی ہے، 8 تلواریں ہیں ان کے پاس، جی 6 زرے ہیں، اللہ 2 گھوڑے ہیں، اللہ 70 اونٹ ہیں، یہ ان کا کل سرمایہ ہے، ٹھیک ہے، اور لباس بھی پورا نہیں، ایسا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 8 پہر کا روزہ ہے، جی اور مدینہ طیبہ سے بدر کا جو میدان ہے وہ تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، جی الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ، اب اس کے ساتھ ساتھ مخالف جو کافروں کا لشکر ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، کم 1000 سپاہی ہے، ہر سپاہی کے ساتھ تیر، تلوار، کانٹا، مکمل اسلحے سے وہ لیس ہے، بالکل ایسا، اور ایک ایک جگہ پر بیٹھ کر جب وہ پڑاؤ کرتے تو 10 اونٹ ذبح کر کے وہ کھاتے، اللہ شراب و کباب کی محفلیں، اللہ اللہ، اور ناچنے اور گانے والی عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، ہر قسم کی سہولت
دے کر ان کو مکہ سے لڑنے کے لیے لایا جا رہا ہے. اللہ ادھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. جی ابو جہل اپنا پورا لشکر لے کر آ گیا. ٹھیک ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ مجھے مشورہ دو، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر و عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ اے ہادی دوراں علیہ ہمارے مال و جان سب کچھ آپ پر ہیں قرباں، سبحان اللہ. غلامان محمد ہیں جان دینے سے نہیں ڈرتے، بے شک یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں نہیں کرتے. کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم نے یہ گزارشات پیش کی، حضور ہم حاضر ہیں، کفر کیا ہے، کفر کی کیا مجال واہ واہ ہے، واہ. وہ جتنا بھی اسلحہ لے کر آ جائے. کیا بات ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو. جی اب حضرت سعد بن عبادہ جو انصار صحابہ کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، اور غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول بے اللہ. شک سبحان اللہ. آپ کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں ایسے ہی ہے. اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. کفار کیا چیز ہیں، تیر و تلوار سے لڑ جائیں گے ہم، اور سنان و نیزہ بن کر سینہ کفار میں اتر جائیں گے اتر ہم. جائیں گے ہم. صحابہ کرام نے وہ تاریخی حضور کی بارگاہ میں بات عرض کی کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں بے شک. جو کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ موسیٰ تم جاؤ اور اپنے رب کو لے جاؤ کہ جا کر وہ جہاد کرے. جی حضور جہاں آپ کا حکم ہوگا وہاں ہمارا خون گرے گا. بے شک. واہ واہ واہ. یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. غیر مشروط عشق اور محبت کا عملی نمونہ اگر کیا کسی نے بات دیکھنا ہے. ہے واہ تو وہ واہ. صحابہ کرام کے بدر جانے کا منظر ذرا اٹھا کر واہ دیکھیں. واہ. کیا تاریخ بات. کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے صحابہ جب مدینہ سے نکلے تو ان کے پاس میں نے جیسے پہلے عرض کی 8 تلواریں. ایسے ہی ہے. اب عقل سوچ سکتی ہے، جی جی آج کا جرنیل، آج کا کوئی کمانڈر اگر کوئی اپنی فوج کو کہتا ہے کہ نکلو تو وہ پہلے مطالبہ کرتے ہمیں اپنا پورا اسلحہ دو، بالکل پوری ایسے. خوراک دو، بالکل. اور ہر قسم کی سہولیات لے کر پھر وہ میدان میں اترتے ہیں. بے شک. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے جب لوگوں نے پوچھا نا کہ تمہارے پاس تو اسلحہ اتنا نہیں ہے، تلواریں اتنی نہیں ہیں، تم بدر میں جا کر 1000 کافر سے لڑو گے، کیسے لڑو گے؟ جی جی. انہوں نے کہا نہ تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے واہ پر، واہ. بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب بدر سے چلے تو وہاں مجھے ایک وہ منظر یاد آتا ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کا نام حضرت معاذ، ایک کا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ. یہ 2 بھائی ہیں، اور حضرت افرا جو مدینہ طیبہ کے ایک زمیندار تھے ان کے بیٹے تھے. جی دونوں شوق جہاد سے سرشار ہو کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور ہمیں بھی جہاد، پہلے چھپ چھپ کے جا رہے تھے ٹھیک ہے. کہ ہم پر کہیں نظر نہ پڑ جائے اور حضور ہمیں واپس نہ بھیج دیں. ٹھیک ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا یہ بچے کہاں ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ وہ دونوں بچے حاضر ہوئے اور چہرے پر پریشانی آ گئی، کہیں ہمارے آقا ہمیں واپس نہ بھیج دیں. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا بیٹا تم نہیں جا سکتے، بچے ہو. ٹھیک ہے. عرض کی حضور ہمارا جذبہ ہے، ہماری ماں نے ہمیں پڑھا کر بھیجا ہے واہ واہ. کہ یا تو حضور پر اپنی جان قربان کر دینی ہے سبحان اللہ یا پھر بدر جا کر فتح کر کے آنا ہے. سبحان اللہ. حضور ہمیں اس جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں، منع نہ فرمائیں. جی حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بھائی کو تم بڑے ہو چلو تم چلے جاؤ، چھوٹے سے کہا کہ تم نہ جاؤ. تو چھوٹے نے کہا حضور ہماری کشتی کرا لیں، اللہ. ہماری لڑائی کرا لیں، ٹھیک ہے. اور جو اگر میں ہار گیا تو میں واپس چلا جاؤں. ٹھیک ہے. اب وہ جب لڑائی ہونے لگی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا یار تو جا ہی رہا ہے، تیری تو منظوری ہو گئی ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا اور میں جب تمہیں گراؤں گا تو گر جانا. ٹھیک ہے. حضور کی نظر سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہوئی، لیکن میرے آقا و مولا ان بچوں کا جذبہ دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. دونوں بچوں کی کشتی ہوئی، چھوٹے نے بڑے کو گرا لیا اور سینے پر بیٹھ گیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو منظوری عطا فرمائی. سبحان اللہ. 8 پہر کا روزہ، جی جی. 80 میل کا سفر، اللہ اکبر. اور 1 کھجور ملتی ہے روزہ رکھنے کے لیے اور 1 افطار کرنے کے لیے. اللہ. اور اسلحے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا. جی جی. یہ بدر کی جو جنگ ہے نا،
یہ صرف اور اسلحے سے نہیں لڑی گئی، اللہ یہ محبت مصطفیٰ سے لڑی سبحان گئی، اللہ سبحان یہ اللہ جذبہ عشق رسول سے لڑی گئی، سبحان اور اسی لیے اللہ نے کامیابیاں عطا واہ واہ کیا بات ہے جی. بہت پیارا پیغام جو ہے ناظرین، ہر لفظ میں دیکھا جائے، ہر جملے میں ایک پیغام تھا. تو میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں، اسی کے ساتھ مختصر سی ہم بریک لیں گے، اسی کے ساتھ پھر واپس آئیں گے اور سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جناب حسین آواز لب و لہجہ لیے ہوئے جناب محمد بابر نوشاہی صاحب آپ تشریف فرما ہے، کلام پیش فرمائیں گے. اسی کے ساتھ مختصر سی ناظرین کمرشل بریک لیں گے، پھر واپس آئیں گے، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اول سے بھی اول، آخر سے بھی آخر، کہاں تک ہے کہاں سے ہے، خبر تھی نہ خبر ہے، رکھتا بھی نہیں کان اور سنتا بھی ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں ہے ہر شے پہ نظر ہے. سوچوں نے سوچ سوچ کر یہ نتیجہ نکالا، مولا ہر شے کی حد ہے تیری حد ہی نہیں ہے. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو سب سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا تو سارا نصاب ہے تو، خدا کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا تو سارا نصاب ہے تو. حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. بس ایک حب رسول فخری میں اپنے وارث میں چھوڑ جاؤں، اس اختتام سفر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. محمد نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، محمد نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، میرا خون میری شریانوں میں رقص کرتا ہے. محمد نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، میرا خون میری شریانوں میں رقص کرتا ہے، اور وہ پلا دیتے ہیں پانی صحراؤں میں پیاسوں کو، ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. اور میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں، اور میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے قدموں سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. محمد نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، میرا خون میری شریانوں میں رقص کرتا ہے. से कंप्यूटर सीखिए. ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए. प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत. इंटरनेट की क्लासेस दाखिला जारी है. ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स,
स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको मालूम है जंगे बदर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल की जानब। जनाब मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद शफीक अहमद नक्शबंदी मुजद्दी साहब तशरीफ़ फरमा है। तो सर क्या फरमाएंगे कि ग़ज़वा बदर के जो अहवाल हैं मुख्तसरन जो है वो क्या फरमाएंगे इस हवाले से? तो मैं चाहता हूँ फिर अगले सवालात की जानब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर में तशरीफ़ ले गए तो अबू जहल पहले पहुंच चुका था अपना लश्कर लेकर, और उसने बदर के मैदान में जितनी भी सख्त जगह थी, ठीक है, उस पर कब्ज़ा कर लिया, जी, कुओं पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब बदर में पहुंचे तो शिद्दत की गर्मी, ठीक है, रेत, और वहाँ पाँव दंस रहे थे, चलने में दुश्वारी थी। अल्लाह अकबर। तो इतना लंबा सफ़र सहाबाए किराम करके आए और शदीद गर्मी। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जब तशरीफ़ फरमा हुए तो बदर की ज़मीन ने अल्लाह की बारगाह में एक गुजारिश पेश की। इलाही क्या ख़बर थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा, अल्लाह अकबर, कि तेरा साक़ी कौसर यहाँ तशरीफ़ लाएगा। हाँ हाँ बेशक। इलाही क्या ख़बर थी, एक दिन ऐसा भी आएगा, तेरा साक़ी कौसर यहाँ तशरीफ़ लाएगा। शहीद आराम फरमा होंगे, तेरे नमाजी आके ठहरेंगे। जी, तेरे महबूब के कदम इस खाक पर आए, इलाही हुक्म दे सूरज को कि अब न आग बरसाए। अल्लाह अकबर, कि मेरे दामन से, या अल्लाह गर्मी बहुत है जी जी, और तेरे महबूब के सहाबा के 8 पहर के रोज़े भी हैं। बेशक। इलाही हुक्म दे सूरज को कि अब न आग बरसाए। क्यों? इसलिए कि मेरे दामन से अगर तेरे महबूब के ग़ुलामों को हवाए गर्म जाएगी, मुझे रहमतल लिल आलमीन से शर्म आएगी। अल्लाह अकबर। ये बदर की वादी ने अर्ज़ की, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को ऐसे कबूल किया कि फ़ौरन छमा छम मूसलाधार मींह बरसा और ठंडी रेत ठंडी हो गई, रेत सख्त हो गई। जिस तरफ काफिर थे वो सारे का सारा कीचड़ हो गया, वो गार बन गया, उनको चलने में दुश्वारी है जी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा बड़े आराम से रात, पूरी रात गहरी नींद सोए। ये है गैबी मदद, ये अल्लाह की पहली नुसरत थी जो बदर में आई। सुभान अल्लाह। और ठंडी हवा चलती रही सारी रात, सहाबा सोए रहे और मेरे आका बेदार रहे। सारी रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे। और जब सहर हुई ना तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में, आज तक वो दुआ कोई नबी नहीं मांग सका। बेशक। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो नाज वाली दुआ ये मांगी कि या अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन तुहलक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद फिल अर्दि अबदा। या अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात, ये 313 जी जी, अगर आज हिलाक हो गए, या अल्लाह मैं नहीं कहता बचा, मैं नहीं कहता इन्हें हिलाक कर, या अल्लाह ये तेरी मर्जी है, लेकिन एक बात तुझसे तेरा महबूब कर रहा है, वो ये है कि या अल्लाह अगर आज अहले हक की ये जमात और आज ये इस्लाम के फर्जंदान और मेरे ग़ुलाम और तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन पर के पैरोकार, या अल्लाह आज अगर मिट गए, कुफर ने आज अगर इन्हें लताड़ दिया,
اور آج اگر یہ نہ رہے ہائے ہائے ہائے، تو لن تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ قیامت تک تجھے رب کہنے والا اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ یہ دعا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اللہ نے فوراً فرشتوں کے ذریعے میرے محبوب کی مدد فرمائی۔ سبحان پہلے جبریل 3000 فرشتے لے کر آئے، سبحان پھر 2000 اور آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی شاندار فتح عطا سبحان فرمائی، اللہ، کیا کفر بات۔ کا سارا غرور بدر میں خاک میں مل گیا، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شاندار فتح اور نصرت عطا واہ واہ کیا بات ہے۔ یقیناً ناظرین اگر حق پر ہوں تو 313 ہزاروں پر لاکھوں پر بھاری ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ سبق بھی ملتا ہے۔ تو ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، اس کے فوراً بعد ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ آپ کا یوم وصال بھی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تاج قادری صاحب چک جمرہ سے ہمیں جوائن کیا ہے، تو کلام شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ سلسلہ محبت کو، گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ میرے خیال کو، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، میرے خیال کو اور نبی کے در کے گدا بھی رئیس ہے محسن، نبی کے در کے گدا بھی رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، میرے خیال کو نسبت
صحبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ ایچ ڈی فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، ایچ ڈی فلیکس، اسکول زرد کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321669690، محمد امان الحق 0321361323، محمد احسان الحق 030043898180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ ایچ ڈی فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، ایچ ڈی فلیکس، اسکول زرد کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321669690، محمد امان الحق 0321361323، محمد احسان الحق 030043898180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ ایچ ڈی فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، ایچ ڈی فلیکس، اسکول زرد کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریب